बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। रमज़ान अल कबीर ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज 12वीं सहरी है और आप देखिए कि दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। मुझे और आपको अभी भी चाहिए कि हम कुरान पाक से जुड़ जाएँ, ज़िक्र अज़कार करें, नवाफ़िल पढ़ें। और जब आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो साथ आपकी ज़बान पर तस्बीह कोई ना कोई ज़िक्र जारी रहना चाहिए। बरकत है। और जब हम उठे हुए हैं माशाअल्लाह, तो फिर हमें अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा मनाना है, राज़ी करना है। और अल्लाह बहुत हमसे प्यार करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। माजिद निज़ामी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत के बल बोते पे आगे बढ़ रहे हैं और छोटी उम्र में बड़े काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इनका नॉलेज बहुत वसी है। ख़बरों के लिंक्स जहाँ से ये ख़बरें लेते हैं वो बड़े तगड़े हैं। बहुत अहम बातें इनसे आज हमने सुननी है। इनके साथ मौजूद हैं राना अनसर महमूद साहब, एजुकेशन के शोबा से मुंसलिक हैं। वो ख़ुद अपने बारे में बताएंगे कि वो किन किन शोबाजात में क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि जो आने वाले गेस्ट हैं वो ज़्यादा बात करें, क्योंकि वक्त का मसला होता है। और अब मैं बिला तख़ीर चाहूँगा कि मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी साहब हमें हम्द बारी ताला सुनाएं। हम्द बारी ताला के बाद हम दोबारा आएंगे और अपनी दो प्यारी जो शख्सियात हैं उनसे बात करेंगे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रदा। अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रदा। अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की पर्वत की कतारों की रदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। 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 दरिया भी मसरूफ़े सना। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रदा। अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन के सूराए अखलास। हो सूराए यासीन के हो सूराए अखलास। कुरान के लफ्ज़ों की सदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। शबनम गिरी जो फूलों पर पड़ती हुई सना। शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना। बुलबुल ने देख कर ये कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। खुशबू की
کرن اجالے دھنک اور کہکشاں خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں ذاکر ہے تیرے عرض و سما اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر ہو ورد زباں ذکر تیرا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 آپ نے حمد باری تعالیٰ سنا، اللہ کو یاد کیا، اور ہمیں اپنی گفتگو کا، اپنی محافل کا جب بھی آغاز کریں تو تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ ہماری مجالس میں، ہمارے پروگراموں میں آغاز ہونا چاہیے حمد باری تعالیٰ میں۔ آپ ماجد صاحب سے جاتا ہوں۔ ماجد صاحب کیسے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں جی، ایک طرح کا ریفریشر کورس ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک روایت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو رمضان سے ہی منسوب ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے والدین گھر میں اپنے پرانے، آپ تو ینگ آدمی ہیں، آپ سے ہم کیا پوچھیں کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا آپ نے؟ آپ کے والدین، آپ کی امی، آپ کے ابو کیا بتاتے ہیں گھر میں پرانے دور کی سحری اور افطاری کا؟ دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے جو ایک مخصوص روایتی ماحول تھا کہ جس کے اندر سحری کا اہتمام ہوتا تھا اور افطاری کا باقاعدہ اہتمام، پھر اس کے بعد نماز کے لیے جانا، ایک وقفہ، اور اس کے بعد پھر کھانا۔ کئی ایسی ڈشز ہیں جو رمضان سے ہی منسوب ہیں، اس کے علاوہ وہ ہم رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں انہیں کم۔ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے والدین کہاں سے ہیں؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور کون کہاں کیا کیا کام کر رہا ہے؟ جی ہمارا تعلق بنیادی طور پر ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہے، اور اس کے بعد پھر والد محترم لاہور آئے، یہاں پر انہوں نے کیمسٹری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ اپنی ملازمت سے منسلک ہو گئے، اور ایز اے چیف سائنٹیفک آفیسر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ماشاءاللہ، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ تو باقی ہم جو بھائی ہیں وہ سب لاہور میں ہی پلے بڑے ہیں، اور زیادہ تر چونکہ ایک روایتی مڈل کلاس فیملی، اس میں ایجوکیشن ہی آپ کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور مطالعے اور تعلیم کے ساتھ پھر سب بھائیوں نے پڑھا، ڈگریز لیں، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ روز 2 سے 3 4 چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، خبر نکالنے کا اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا تو خیال ہے جی کہ اس کے اندر فوکس بہت ضروری ہے، محنت ضروری ہے، اور ابھی میرا نہیں خیال کہ میں کوئی اس قابل ہوں کہ میں اس طرح کی قابل تو بن چکے ہیں کوئی نصیحت آمیز بات کر سکوں، لیکن پھر بھی میں اپنے تجربات شیئر کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر جو خبر ہے یا اس سے منسلک جو چیزیں ہیں، اس میں کیمرے کے پیچھے جتنا کام ہے وہ میں نے سیکھا، وہ میں نے کیا۔ اخبار کے نیوز روم کی بات ہو، پروڈکشن کی بات ہو، ٹی وی چینلز کے اندر پروگرامنگ ہو، تو یہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد پھر جو آرٹیکلز ہیں یا جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کی کچھ ورکنگ کی۔ تو وہ یہ سوال میں نے جان بوجھ کے کیا کہ ہم تو کولیگ بھی ہیں، آپس میں کام اکٹھے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یار آسانی سے سب کچھ نہیں ہوتا، مطالعہ کریں، محنت کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ میں 2010 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد تقریباً 8 سے 10 سال جو ہے وہ تعلیم و تحریر کے اندر ہی صرف کیے ہیں،
اس کے بعد پھر یہ جو کیمرہ ایکسپوجر ہے یہ اس کے بعد پھر شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ کہ چونکہ وہ ایک بنیاد تھی، اور شکر الحمدللہ کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوئی، لوگ جانتے تھے، انہوں نے بڑی محبت کی، تو وہ اس سے کوئی اتنا بڑا چینج میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا یا محنت نہیں کرنی پڑی۔ صحیح جی رانا صاحب، آپ کیا بتائیں گے، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا جو شعبہ ہے، آپ کا جو ادارے ہیں جو آپ کو ایوارڈ مل چکے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ سر میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ ناروال سے ہے۔ صحیح، میں ناروال میرے ضلع سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ میرے بھائی ہیں۔ تو میں ڈسٹرکٹ ناروال کے ایک چھوٹے سے گاؤں لڈیال میں میں پیدا ہوں۔ وہی ناروال جہاں علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے تھے؟ سر علامہ اقبال تو سیالکوٹ سے ان سا نہیں، وہ ایک پوری خبر ہے وہ آپ کا۔ اچھا، ہم اپنی بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سر لڈیال گاؤں سے میرا بلانگ کرتا ہوں۔ میٹرک میں نے 95 میں جو ہے وہاں سے کیا ہے، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دوچک سے۔ تو پھر میں لاہور مائیگریٹ، میرے والد صاحب پولیس میں انسپیکٹر تھے، تو ہماری کچھ فیملی لاہور میں سیٹل تھی، شاد باغ میں، تو میں پھر لاہور میں آ گیا۔ تو اس کے بعد 99 سے میں پھر میرے والد صاحب تو بہرحال وفات پا گئے 95 میں جب ہم لاہور آئے، تو میں پھر 99 سے میں نے اپنے کیریئر کا ٹیچنگ میں آغاز کیا۔ آج کل کیا بزنس کیا آپ کا؟ میں سر ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میں ایجوکیشن شروع سے ہی میں جب ایف ایس سی کی نا 97 میں، تو اس کے بعد میں ٹیچنگ سے منسلک ہو گیا تھا۔ تو میں نے بیسیکلی 95 سے اپنا کیریئر آغاز کیا تھا۔ صحیح۔ میں پڑھاتا تھا، پھر کالجز سے آغاز کیا، تو میں تقریباً 25 ایئرس سے ایجوکیشن میں ہوں۔ اور میرا اصل میں میرے والد صاحب کے بیس پہ مجھے جاب بھی تھی، لیکن میرا ذہن تھا کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کام کروں۔ ایجوکیشن سے میرا کوئی ٹرینڈ تھا، میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا، پھر میں سی اے کے بھی کچھ ماڈولز کیے، لیکن میرا نا زیادہ تر نا ایجوکیشن میں تھا، کیونکہ میں شروع سے پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میری فیملی میں کچھ بیک گراؤنڈ میڈیکل میں زیادہ تر لوگ ہیں، لیکن میرا ایجوکیشن میں ایکسپوجر ہو گیا۔ صحیح۔ اور پھر میں نے اپنے آج میں اصل میں تھوڑی سی بریک کی طرف جانا ہے، اور خبر بھی بریک کر دوں کہ علامہ اقبال کی جو اصل پیدائش ہے وہ سیالکوٹ نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ناروال، پہلے ناروال اور سیالکوٹ ایک ہی ضلع تھا، یعنی کہ سیالکوٹ ضلع تھا۔ ڈسٹرکٹ ناروال کے ساتھ ایک بڑا قصبہ ہے سنخطرہ۔ سنخطرہ کے اندر علامہ اقبال صاحب پیدا ہوئے تھے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی 6 مہینے انہوں نے ان کے والدین نے وہاں قیام کیا۔ بعد میں ایک مجذوب ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو کے سیالکوٹ جو شہر ہے وہاں آپ چلے جائیں۔ تو یوں اپنے معلومات کو ہمیں درست کرنا چاہیے کہ علامہ اقبال کی جو اصل پیدائش ہے وہ ناروال ہے، جو اس وقت ضلع ہے۔ اسی طرح فیض احمد فیض کے بارے میں کہا ہے جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہ بھی ناروال کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت اصل میں یہ تحصیل تھی سیالکوٹ کی۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید، اور ماجد نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں، ماجد صاحب یہ جو خبر والی پہلے ہم بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو مکمل کریں، پھر میں نیا سوال کروں آپ سے۔ جی، تو جرنلزم کے اندر بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ خبر کو جانچیں، اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور کسی بھی تقریر میں یا کسی بھی تحریر میں سے وہ کون سے ایسے فکرے ہیں کہ جو یہ درجہ رکھتے ہیں کہ اس سے عوام متاثر ہوں، تو اسے ہم عمومی طور پہ خبر میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اساتذہ کی ٹریننگ کے ساتھ، نیوز روم میں کام کرنے کے ساتھ، اور اس طرح کی جو بھی تربیتی مراحل ہیں ان سے گزریں، تو پھر اس چیز کے اوپر آپ کی نظر پختہ ہو جاتی ہے، اور وہ اندازہ لگانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ پھر اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا نیشنل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا میں ایک جو ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کا مسئلہ ہے، صحیح، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بات کر رہے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، کیسے اس کی تہہ تک پہنچا جائے۔ تو اس میں جو کمی نظر آتی ہے وہ ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کی ہے، کہ وہ لوگ جن کی ٹریننگ نہیں ہے، جنہوں نے اس طرح سے نیوز کے سائیکل میں وقت نہیں گزارا، تو وہ ان چیزوں کو میرا خیال ہے ان کا اندازہ لگانے میں خاصی کوتاہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا فیک نیوز کا مسئلہ ہو رہا ہے، مس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک جرنلزم کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور میڈیا کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ ماجد صاحب یہ بتائیے کہ کب آپ نے محسوس کیا کہ ماجد نظامی اب ماجد نظامی بن چکا ہے؟ جب چینل سے فون کال آنا شروع ہوئی ایز اے تجزیہ نگار، یا اس سے پہلے جب آپ بی بی سی کے لیے بولتے تھے، لکھتے تھے؟
کس وقت آپ نے سمجھا کہ میں اب ماجد نظامی بن گیا ہوں؟ میرا تو خیال ہے جی کہ میں ابھی تک اس سفر میں شریک ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھے جرنلسٹ کو منزل کی تلاش میں رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کبھی محسوس ہوا. ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنا کام کرتا رہا ہوں. ہاں، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر اداروں کے لیے میں کام کروں اور بہتر سے بہتر بات کرنے کی کوشش کروں، تاکہ اس میں یہ الزام نہ آئے کہ جی اس میں کوئی سائیڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. جو سچ ہے اور جو حقیقت ہے اس کے قریب رہنا سچ چاہیے. لکھنے اور بولنے پہ کبھی کسی نے آپ کو ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، کوئی واقعہ؟ دیکھیں، آج کل تو یہ چیزیں خاصی زیادہ ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے. یہ جو بھی جرنلسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک میں ہیں. یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں، ان کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کے مسئلے چلتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آیا ہو؟ ہوئے بھی تھے اور ختم بھی ہو گئے جی. کیسے ہوا تھا اور کیسے ختم ہوا؟ نہیں، وہ تو پھر ذاتی طور پہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ چیزوں کا دھیان کرنا پڑتا ہے. کوئی پالیسی کو دیکھ کے کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جس سچ کو چھوڑ کے یا حقیقت کو چھوڑ کے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا ہے. خاموش ہو جانا کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ طوفان کے گزرنے کا انتظار کر لیں. تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینج کے لیے یا کوئی نیگیٹو چینج کے لیے میں نے کبھی کوئی کوشش کی یا اس حوالے سے ابھی سوچا. جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، اصل خبر ہے کیا؟ کتنے لوگ تھے اس کے اندر؟ کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا؟ آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، یہ چونکہ بڑا ایک سینسٹیو موضوع ہے اور اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی جانب سے انفارمیشن آ رئی ہے، اور ایک وہ جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں، تیسرا یہ کہ جو ہم بول سکتے ہیں اپنے ٹی وی، جو ہم بول سکتے ہیں. تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یعنی شاہدین تھے یا جو وہاں سے ریلیز ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز تو کنفرم یہ ہوئی ہے کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے سیگریگیشن کی ہے. کچھ لوگوں کو علیحدہ کیا ہے، عورتوں بچوں کو، اور باقی جو افراد ہیں ان کو علیحدہ کیا. تو اس چیز کے اندر انہوں نے ہر ڈبے کے اندر، ہر بوگی کے اندر یہ کام ہوا ہے، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو نکال کے تو وہ باہر لائے ہیں. اب سیکنڈ فیز کے اندر اس میں یہ چیز بھی کنفرم ہو رہی ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں یا چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں اغوا کار ان کو اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں. اچھا، تو یہ وہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے کہ جس کے اوپر آنے والے دنوں میں بات بھی کتنی ہوگی. تعداد ہو سکتی ہے یہ؟ ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق کم از کم 50 سے زیادہ لوگ ہیں. عمومی طور پہ تو یہ تعداد 100 بتائی جا رہی ہے، لیکن محتاط اندازے میں 50 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو گروپس کے اندر مختلف سمتوں میں لے جایا گیا ہے. اور اب میرا خیال ہے ان کی رہائی کے اوپر بات ہوگی. تو وہ جو ایک باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے یا کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے، وہ چانسز ابھی موجود ہیں. تو چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو اس میں جیسے جیسے وقت گزرے گا مزید کلیئرٹی آئے ابھی گی. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک کوئی حتمی، کوئی مزید معلومات آ سکتی ہے، یا آپ کو جو لاسٹ خبر ملی ہو اس حوالے سے؟ جی، اس میں ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیفرنٹ اسمال گروپس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک ملٹری آپریشن پلان ہو چکا ہے. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان لوگوں کو نیوٹرلائز کیا جائے، کیونکہ وہ ایریا اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر زمینی طور پہ چیزوں کو مینیج کرنا خاصا مشکل ہے. اس لیے اس کے لیے سپورٹ چاہیے جو کہ فضا میں ڈیفینیٹلی ہماری فوج کے پاس موجود ہے. ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپس ہیں، ڈرونز ہیں. تو ان کے ذریعے پلان کر کے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ اس مسئلے کو ایز سون ایز پاسبل حل کر لیا جائے گا. کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ چونکہ کسی ایک جگہ پہ لوگ موجود ہوں تو وہاں پہ ٹیکل کرنا ہاسٹیج سچویشن کو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ڈسپرس ہو جائیں تو پھر ایک ایک گروپ کے لیے علیحدہ اسٹریٹجی درکار. اس وقت کوئی خبر تھی پہلے، کوئی واقعہ 6 مہینے سال پہلے ایسا ہوا ہو؟ دیکھیے، اس میں ہم سے سستی ہوگی ہو. جو لوگ ٹیررزم کی یا ملیٹنسی کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، خصوصاً جرنلسٹ، وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا نومبر میں کوئٹہ میں ٹرین کا جو اسٹیشن تھا، نومبر 2024 میں اس پہ اٹیک ہوا تھا، وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا. تو اس وقت اس چیز کو نوٹ کیا گیا تھا کہ وہ جو بسز کو ٹارگٹ کرنے والا سلسلہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے، اور آپ ایک بڑے سافٹ ٹارگٹ کو، ہاں ایک بڑے سافٹ ٹارگٹ کو، کیونکہ ایک بس کے اندر تو 70 سے 100 لوگ ہوں گے، لیکن ٹرین جو ہے اس کے اندر
500 سے 1000 بندہ ہوتا ہے، 900 تک 1000 تک لوگ ہوتے ہیں. تو یہی جعفر ایکسپریس پہلے بھی ٹارگٹ کی گئی تھی نومبر کے اندر، لیکن وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر تھی. تو وہاں سے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو نوٹ کر لیا گیا تھا کہ اب اسٹریٹجی جو ہے دہشت گردوں کی جانب سے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور وہ جو بڑے سافٹ ٹارگٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو ایجوکیشن کے اندر رہتے کئی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، کوئی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہوں جو آپ کے فورم بھی ہے، اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں پھر صاحب ایجوکیشن جو ہے ظاہر ہے کہ میرا ایک شوق ہے. مشکلات تو کامیابی کے لیے ہر فیلڈ میں آتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے 99 سے جیسے آپ کو کہا کہ کیریئر کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اب میرے پاس ایک اسکولز کی الحمدللہ اکیڈمیز کی چین کو میں رانا گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کر رہا ہوں. تو میری ایسوسیشن بھی آل پاکستان کالجز اینڈ اکیڈمی ایسوسیشن جو میں نے کووڈ میں ہم نے اسٹارٹ کی. یقیناً اس میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے آپ کو کوئی بھی جب ارادہ انسان کر لیتا ہے تو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. اور انسان کامیاب ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے کہ جو کبھی ہار نہیں مانتا. تو جب آپ کسی چیز کو ہار نہیں مانتے تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ون ہیز ٹو آفر گریٹ سیکریفائسز ٹو گیٹ گریٹ گولز. تو اگر کسی شخص نے بڑے عظیم مقاصد پہ جانا ہے تو اس کو بڑی بڑی عظیم قربانی ادا کرنی پڑیں گی. تو مشکلات تو آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، لیکن جب انسان کا ویژن ہو، ٹارگٹ ہو، تو محنت کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہو تو انسان انشاءاللہ عبور کر لیتا ہے. رانا صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ جب بھی کوئی ملک میں ہمارے مسئلہ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کو سب سے پہلے بند کر، کرونا ہو یا کوئی میچ ہو یا کوئی بھی سموگ آ جائے، سب سے پہلے ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کسی صورت بند نہیں ہونا چاہیے؟ ملک میں خدا نہ خواستہ بڑا بحران بھی آ جائے تو یہ دو جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ دو شعبہ جات ہیں، کسی صورت یہ بند نہیں ہونا چاہیے. آپ کی آپس میں یونین ہے، آپ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیلتھ کے جو لوگ ہیں ان سے مل کے ایک لایا عمل بنائیں یا بنوائیں آگے کہ یار کچھ بھی ہو جائے ایجوکیشن اور ہیلتھ بند نہ ہو؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کی جو ترقی ہے وہ ایجوکیشن سے ہے. تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کو ہم جو حکومتیں ہیں یا جو اس کے نظام چلانے والے ہیں وہ ایجوکیشن کو پریفر نہ کریں. ٹھیک ہے. تو سر بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں دائیوں سے ایجوکیشن کو وہ ترجیحات نہیں مل رہی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہونا تو جو حکومت نعرے بھی لگاتی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اولین ترجیح ایجوکیشن اور ہیلتھ ہی ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پہ ہماری ایسوسیشن بھی ہیں. دوسرا سوال یہ بھی ہے نا آپ سے کہ ایجوکیشن کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان اس وقت ہے کہ بھئی ایجوکیشن کے نام پہ بزنس ہو رہا ہے، ڈگری دی جا رہی، تربیت نہیں دی جا رہی. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو سلوگن یہ ہے کہ پہلے تربیت پھر تعلیم. اکثر ورڈ یوز کہتا ہے کہ تعلیم و تربیت. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو کہ 70% خدمات سر انجام دے رہا ہے اور گورنمنٹ بھی اس چیز کو مانتی ہے، تو تربیت پہ تو کام ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، جیسے آپ نے پہلے بھی کویسچن کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اداروں کے حوالے سے اس کو سیریس لینا چاہیے، ہمارے نوجوان نسل کو سیریس لینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں جو 2 سال تھے وہ جو عوام تھی، وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ بہت پیچھے آ گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو بائی پلاننگ کیا جاتا، بائی پلاننگ سے گورنمنٹ کرے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. صاحب آخر میں مختصر یہ بتائیے کہ میں نے بریک کی طرف جانا ہے، دوبارہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. یہ بتائیے کہ جو ہمارا سرکاری اسکول سسٹم ہے وہاں رش کیوں نہیں ہے، وجہ کیا بنی؟ سر دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سرکاری، اصل میں پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے، چونکہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں جو وہ لوگ نا ٹیچرز یا حکومتیں، وہ مینجمنٹ نا گورنمنٹ پرماننٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، پرماننٹ ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ نا بالکل ایزی ہو جاتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ ٹیچرز کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سارے ایم فل ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر 10 مرلے کا جو اسکول ہے نا، سرکاری جو اسکول ہے وہ 1 ایکڑ میں کچھ نہیں کر پا رہا.
اور وہی اس سے زیادہ تعداد 10 مرلہ اسکول کے اندر زیادہ رزلٹ بھی ہے ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا انصر صاحب موجود ہیں، اور دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے انتہائی ماہر لوگ ہیں اور بڑا ان کا تجربہ ہے، چھوٹی عمر میں بڑے کام کر رہے ہیں، اور چھوٹی عمر کہنے سے وہ دونوں ہی خوش ہوئے ہیں کہ ابھی انہوں نے ہماری اصل جو ایج ہے وہ نہیں بتائی۔ اپنا ماجد صاحب یہ بتائیے کہ آپ الیکشن سیل جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں بڑے ادارے کے اندر، اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے؟ ایک بڑا باریک بینی والا کام ہوتا ہے، ایک ووٹ زیادہ نہیں بتانا ہے، ایک ووٹ کم نہیں بتانا، وقت پہ رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، پھر آپ نے چینل پہ بھی دینا ہے، اس کو اخبار میں بھی دینا ہے، اور اسی چینل نے اسی اخبار نے ہسٹری بننا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک سینسٹیو کام اس لیے ہے کہ ایک تو اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، اسپیشلی الیکشن ڈے کے اوپر جب بالکل سارے معاملات پیک پہ ہوتے ہیں، عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رسپانسبل جرنلزم کرنا اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز کی دوڑ میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر پھر اگر فیکٹس غلط ہو جاتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں پہلے تو الیکشن سے کافی عرصہ پہلے ان چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے نیٹ ورکنگ کی جائے گی، کتنے لوگ ہوں گے، کن کن موضوعات پہ آپ نے کوریج کرنی ہے، کتنی ڈیٹیل میں جانا ہے، کیا تفصیلات آپ نے طے کرنی ہے، کیا آپ اس حلقے کو دیکھیں گے، اس کے گروپس کو دیکھیں گے، ایم پی ایز کو بھی ڈسکس کریں گے یا صرف ایم این ایز تک رہیں گے۔ تو وہ ساری چیزیں ادارے کے اندر پلان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر وہ جتنا نیٹ ورک ہوتا ہے نمائندگان کا یا رپورٹرز کا، ان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ ایک اچھے اور مناسب الیکشن سیل کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ اب تو جس طرح چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ کوالٹیٹیو انالیسز زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، تو اگر 30 سے 40 لوگ بھی ہوں تو ان کے ذریعے آپ ایک اچھا الیکشن سیل رن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پورے ملک سے جو سپورٹ ملتی ہے رپورٹرز کی یا آپ کے اس کا کیا نیٹ ورک لیول ہے؟ کی، اس کا کیا لیول ہے، وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہر ضلع میں آپ کا ایک شخص ہے، ایک رپورٹر موجود ہے، تو وہاں سے جو سپورٹ آ رہی ہے اس میں، اور اگر آپ کا تحصیل لیول پہ نیٹ ورک موجود ہے تو اس میں پھر زمین آسمان کا ایک فرق ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ دونوں چھوٹے چیزیں ڈیپینڈ قصبے جو کرتی ہوتے ہیں تحصیلوں کے اندر، وہاں پہ اگر نمائندگان مل جائیں تو پھر اور اچھا ہو سکتا ہے۔ بالکل، وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے ایک فارمولا سا ہے، ایک کمبینیشن ہے کہ آپ کو سپورٹ فیلڈ سے کتنی مل رہی ہے اور ہیڈ کوارٹر کے اندر آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، تو ان کا جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں اس سے پھر آپ ایک اچھا ریزلٹ جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت میڈیا کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور احتیاط کیا کیا کرنی چاہیے؟ جی اس وقت تو یہ موضوع بڑا اہم اس لیے ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہے، تبدیلی کا مرحلہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 7 سے 10 سال کے اندر چیزیں بہت زیادہ چینج ہوئی ہیں، نیگیٹیولی بھی ہوئی ہیں، پازیٹیولی کم چینج ہوئی ہیں۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پرنٹ میڈیا اس وقت تھوڑا سا زوال کا شکار ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس نیشنل میڈیا ہے، پھر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ایک ایمرجنگ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ سینسرشپ کی، تو اس میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فائر وال بھی ہے، اکاؤنٹس کی ریچ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سائڈ پہ یا اسٹیٹ سائڈ پہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ تمام آوازوں کو دبا نہیں سکتے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی اجازت دینی چاہیے، دینی پڑے گی کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر آپ اسے بالکل ہی بند کر دیں گے تو پھر اس کی مختلف شکلیں نکلیں گی جو کہ پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ معاشی آزادی اور معاشی استحکام اتنا زیادہ دیں کہ لوگ آزادی اظہار کے مسئلے سے ہی نکل جائیں۔ جی صحیح۔ اگر غربت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی اور افکار کو بھی آپ دبائیں گے تو وہ ایک معاملہ خرابی کی جی طرف رانا جائے صاحب گا۔ آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ایجوکیشن کی بات کرنا چاہوں گا، جی بالکل، اور میسج بھی دینا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ کوئی بھی ملک سر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب ایجوکیشن کو اہمیت نہ دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس ٹائم گورنمنٹ 1 سال بھی ہوا مکمل ہوا، تو گورنمنٹ کو ایجوکیشن پہ بڑا توجہ دینا چاہیے، اور نوجوان نسل جو ہے اس پہ، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اداروں میں بھی اپنے پہلے تربیت اور پھر
جو ہے تعلیم کی طرف توجہ چاہیے. ہمیں گھروں سے بھی یہ سلسلہ نکلتا ہے کیونکہ پیرنٹس، اساتذہ اور ادارے اگر مل جاتے ہیں تو قومیں ترقی کر جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ابھی بھی امید کی جو ہے وہ ہمیں امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کے اندر بڑے الحمدللہ ذہانت والے لوگ ہیں. پاکستان انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اور یہ ملک بڑا زرخیز ہے اور نوجوانوں کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ ہے، لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمارا ملک کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ دونوں مہمان آج ہمارے پاس تشریف لائے. اب ہم نے یہاں نعت رسول مقبول سننی ہے اور نعت رسول مقبول سنانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک موضوع بتانا ہے. جب بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، جب نعت ہم سن چکے ہوں گے تو انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن مبارک آج ہمارا موضوع ہے اور علماء اس کے اوپر بات کریں گے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ جب ہم آئیں گے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. رمضان الکبیر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر ایک ہی ٹرانسمیشن کو 3 چینل پہ دکھانے کا، دیکھنے کا ہم مل جل کر شرف حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو میں آج یہ بھی کہوں گا کہ بھئی جو ہماری ٹیم اس وقت ماشاءاللہ دن رات ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے وہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ ہم دین کی بات کرتے ہیں اور جب چینل کے اوپر دین کی بات کی جائے گی تو اس کا ہمیں ثواب ہوتا ہے. جاب کے ساتھ ساتھ، نوکری کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لیتے ہیں اور اللہ سے ہم ثواب بھی لیتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، بڑا آپ کا رتبہ ہے. ان کے بارے میں 2 روایات ہیں. 12 رمضان کو بھی ان کی وصال کیا ملتا ہے ہمیں موقف بیان، اور 13 رمضان کو بھی ملتا ہے. آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کو میں پہلے شیئر کر دوں آج آپ سے کہ آج وظیفہ یا محسیو کائنات کی ہر شے کا شمار کرنے والا، گننے والا. اگر کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ یار میری چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہیں یا گم شدہ چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو بار بار پڑھنا ہے، اور جب تک چیز ملے گی نہیں پڑھتا رہے تو انشاءاللہ بہت جلد اور تھوڑی مقدار میں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی جو گم شدہ چیز ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور کبھی آپ کا جو حافظہ ہے چیزیں بولنے کے اعتبار سے وہ کمزور نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں علم نافع جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بندہ پڑھے گا نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار تو انشاءاللہ آپ کو عظمت اور رفت اور مقام اور مرتبہ آپ کا بلند ہوگا، اور ان دونوں چیزوں میں آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہماری جو کتاب ہے یہ پچھلے سال رمضان میں آئی تھی، جو ہم نے پروگرام کیے تھے تو اس کا ہم نے ایک مجموعہ بنایا ہے. بہت اچھی کتاب ہے، رمضان کے 30 موضوعات کے اوپر بڑی ہی پیاری کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا تھا الامین اکیڈمی میں سحر اور افطار کا مسلسل انتظام اور اہتمام ہو رہا ہے. کل الحمدللہ ہمارے نیوز ون کے جو باس کہہ لیں ہمارے بڑے ہیں انعام صاحب، وہ تشریف لائے. میاں اکبر علی صاحب جو ہمارے سیلز کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بھی افطار میں کل شریک ہوئے. تو میں ان 2 مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمیں اوپن باہر روڈ کے اوپر ہمارے پاس سحری کے لیے اور افطار کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں، کیونکہ رونق ان آنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع سے جڑے ہوئے ہم نے 2 ایسے بڑے نام کو مدعو کیا جن کو ہم نے زحمت دی. حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، آپ ولی عہد ہیں، خانپور شریف گڑھی شریف درگاہ ہے. ہمارے خواجہ غلام قطب الدین فریدی، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے اکلوتے صاحبزادے ہیں. بہت ہی
پیارے صاحبزادے ہیں اور بہت ہی پیارے ان کے لخت جگر ان کے ولی عہد ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے حضرت عبداللہ ثاقب صاحب. آپ جانتے ہیں جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج لاہور کے اندر قرات کی دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ ہے. بہت بڑا کام یہ اور ان کے والد گرامی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے دونوں مہمانوں کو سلامت رکھے. آپ دونوں احباب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. آج کا موضوع میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اس طرح مقام و مرتبہ ہے کہ یہ ایک اچھے عالم مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے طبیب بھی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے امراض کا جو حل ہے وہ بھی بتاتے تھے. پھر صاحب ابتدائی جو آپ کا خاندانی تعارف ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آج کے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، آپ 118 ہجری میں مرو میں آپ کی ولادت ہوتی ہے جو کہ آج کل ترکمانستان کا ملک ہے. تو آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا تعلق خوارزم سے تھا، تو اس حوالے سے آپ خوارزمی بھی کہلاتے ہیں. جی. تو اس انداز سے آپ کا جو فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس انداز سے آپ کی تربیت ہوئی، آپ کے والد گرامی نے جس انداز سے آپ نے جو گھر کا ماحول ان کو ملا، میسر آیا، اس انداز سے آپ نے اپنے دور میں بہت کچھ ہمیں دیا کہ ہم اس میں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کا جو لقب تھا، آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ بہت بڑا لقب ہے جو آپ کو عطا ہوا، اور آپ نے چونکہ احادیث پر زیادہ کام کیا تو اس حوالے سے سیاستہ کے اندر سینکڑوں احادیث ان سے مروی ہیں. جی راوی ہیں. بالکل بالکل. اور آپ نے تقریباً کوئی 4000 جو ہیں وہ اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا. 4000 اساتذہ. جی، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. یہاں کو لوگ ہم 4 اساتذہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. جی، اور اس کے لیے آپ نے بڑا سفر کیا. ساری زندگی آپ سفر میں مصروف رہے، اور اس دور میں جو سفر تھا، ربیع بن انس جو جیل میں قید تھے ان کو جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کر وہاں سے وہاں 40 احادیث ان سے لی. جی آپ نے کئی سال تک ان سے علم حاصل کیا. اور پھر آپ نے وہ وقت بھی آیا کہ 40,000 آپ نے طالب علموں کو آپ نے دین کا درس دیا، حدیث کا درس دیا. تو یہ آپ کا طریقہ کار تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ میں جو کمالات تھے وہ یہ تھے کہ آپ شاعر بھی بہت اچھے تھے، بہت اعلیٰ پایا کی شاعری آپ نے کی. پھر آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ آپ کیونکہ طبیب بھی تھے، پھر آپ عالم بھی تھے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو جو خدمت خلق کے لیے پیش کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اور پھر آپ نے جس طرح سے خدمت کی دین کی، اور پھر آپ کا جو علم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، اور پھر آپ مستجیب الدعوات تھے. کیا بات ہے. آپ کے پاس جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا تو وہ دعا اسی وقت پوری ہو جایا کرتی تھی. تو یہ علم تھا، یہ فیضان تھا جو ان کو اپنے گھرانے سے ملا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا بہت بڑا ایک کردار ہے. ماشاءاللہ. اور پھر آپ کا جو سفر ہے، پھر آپ کی جو محبت ہے دین کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جب اس حوالے سے کام کیا، خدمت کی، تو لوگوں نے بڑی محبت کی آپ کے ساتھ. صحیح. اور پھر آپ نے 181 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے. صحیح. آپ سفر کے دوران آپ وہ ایک تو واقعہ آتا ہے کہ وہ کشتی کے اندر ان کا انتقال ہوا. کشتی کے اندر. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ 21 سے 22 ہزار کتابیں ان کے پاس احادیث کی ان کے پاس موجود تھیں. آپ کی عظمت تو کیسے آپ عقیدت کے ساتھ سلام پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر یاد فرمایا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ طلب علم کا اتنا شوق تھا کہ جیل میں قید شخص تک پہنچ گئے احادیث سیکھنے کے لیے. جی. اور اس قدر تڑپ اور اس قدر لگن
کہ آپ نے اپنی زندگی مبارک کا اکثر حصہ احادیث کے حصول کے لیے سفر میں گزارا. حرمین شریفین ہو، شام ہو، عراق ہو، جہاں آپ کو پتہ چلتا کہ حدیث کے ماہر موجود ہیں آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے حدیث سیکھتے. آپ نے اپنے دور کے اکابر ترین علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، امام اوزاعی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، امام اعمش آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. یعنی ایسے اکابر لوگوں سے آپ علم کے موتی سمیٹ رہے ہیں. اور پھر آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نے ایسی مہارت حاصل کی علم حدیث میں، ایسا آپ نے اپنے آپ کو اس علم کا قابل بنایا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بلا پیر صاحب کہ جب آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں یا آپ تدریس کرتے ہیں یا آپ درس کر دیتے ہیں، آپ کی مجلس سجتی ہے، تو آپ سے کم عمر آپ کے پاس آتے ہیں اکتساب فیض کرنے، یا اگر آپ سے بڑی عمر کے بھی آتے ہیں تو وہ آتے ہیں جو اس علم کو سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں. لیکن جب حضرت عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک امتیاز ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آپ کے اساتذہ آپ سے حدیث لے رہے ہیں. یہ ایک ایسا کمال تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ کے اساتذہ کو آپ پر ناز تھا، مان تھا کہ ہمارے اس شاگرد نے حدیث کی علم میں وہ بلندیاں حاصل کر لی ہیں کہ اب ہمیں اس کی بارگاہ ہمیں بیٹھ کر اس سے حدیث کو سماعت کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مقام پر بڑا خوبصورت ایک ہمیں توجہ دلائی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کوئی خوبی ایسی نہیں بنائی جو اللہ نے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک میں نہ رکھی. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے خوبیوں اور کمالات کا ایک مجموعہ جو ہے وہ جناب عبداللہ بن مبارک کی صورت میں اس امت کو عطا فرمایا. اور پھر امام یحییٰ بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک جگہ کمال کر دیا کہ بلا پیر صاحب خراج محبت پیش کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا تو سب سے پہلے میں جس ہستی کی کتب کی طرف رجوع کرتا وہ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی تھی. اور اگر مجھے آپ کی کتابوں میں سے اس مسئلے کا حل نہ ملتا تو میں مایوس ہو جاتا اللہ کہ اگر یہاں سے حل نہیں ملا تو پھر اب میں کہاں تلاش کروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا. یہ آپ کا علمی قد کاٹ تھا. بہت بڑی بات ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبلہ پیر صاحب آپ کے چونکہ والد گرامی بہت متقی آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، آپ غلام تھے. صحیح. یعنی علم دیکھیے کہ کیسے انسان کو پستی سے بلندی پہ لے جاتا ہے. آپ کے والد غلام تھے، آپ کے آقا آئے اور انگور کا باغ تھا، انہوں نے آ کر آپ کے والد سے کہا کہ میرے لیے انگور لائیے. آپ انگور لائے تو وہ انگور ذرا کھٹا تھا، ترش تھا. تو ان کو ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میرے لیے میٹھا انگور لائیے. وہ پھر لائے، پھر ترش تھا. تو انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا ابھی تک آپ کو پہچان نہیں ہوئی کہ انگور کون سا میٹھا ہے کون سا ترش ہے. انہوں نے کہا جی کھائیں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو کھانے والے کو پتہ ہو، مجھے کیا پتہ. فرمایا آپ کھاتے نہیں؟ کہا نہیں، میں اس باغ کا رکھوالا ہوں، میں رکھوالی کرتا ہوں، میں چکھتا نہیں ہوں. تو ان کے تقوی کا عالم یہ تھا. تو آگے پھر اس تقوی کا فیضان جناب عبداللہ بن مبارک کی ذات میں ہمیں بدرجہ کمال نظر آتا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم اسلامی عقیدت پیش کریں. آپ تابعی ہیں اور ان کے وصال کا دن ہے. جب ان کو ہم اسلامی عقیدت پیش کریں گے، یعنی کہ بڑوں کو یاد رکھیں گے، تو امید ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمیں انشاءاللہ مرنے کے بعد یاد رکھیں گے. آپ طبیب بھی تھے اور ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سفیان سوری کے پاس جاتے ہیں تو وہ شدید بیمار تھے. پوچھا بھئی کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی بہت تنگ ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں. تو سب پتہ چلا کہ بھئی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی. انہوں نے پیاز منگوایا، عبداللہ بن مبارک نے پیاز منگوایا اور پیاز منگوا کے کہا کہ اس کو چیرو. چیر کے ان کے ناک کے قریب کیا، ان کو زور سے چھینک آئی یا چھینکیں آئیں تو ان کی صحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی. اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ ہمارے یہ جو اکابر تھے یہ بڑے اچھے طبیب بھی تھے، دوائیاں کھانی نہیں پڑتی، جو اچھے حکیم ہوا کرتے تھے. پھر سب کیا فرمائیں حدیث کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی قبلہ، جو احادیث کے حوالے سے آپ کی خدمت ہے اس کی مثال نہیں ملتی جس انداز سے آپ نے اس کے اوپر کام کیا. آپ کے والد گرامی نے آپ کو 50,000 دینار دیے تجارت کے لیے کہ آپ جائیے اور تجارت کیجیے. تو وہ کافی عرصہ گئے، اس کام میں مصروف رہے. جب واپس تشریف لائے کافی عرصے کے بعد تو والد گرامی نے سوال کیا کہ آپ کو تجارت کے لیے کچھ رقم دی تھی تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تجارت تو میں نہیں کی،
لیکن میں نے آقا کی غلامی ضرور کی ہے، سبحان اللہ، اور میں نے وہ ساری رقم احادیث اکٹھی کرنے میں کیا لگائی ہے بات اور علم حاصل کرنے میں لگائی ہے۔ تو ان کے والد گرامی بڑے خوش ہوئے اس بات کو سن کر کہ میرے بیٹے نے واقعی وہ کام کیا ہے جس کا حق بنتا تھا، اور پھر آپ نے ان کو مزید 30,000 دینار دیے کہ آپ جائیے اور علم حاصل کیجیے اور سیکھیے۔ تو اس انداز سے تقریباً کوئی 80,000 دینار اس دور میں آپ نے خرچ کیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ علم حاصل کیا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچایا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ اسی انداز سے جو آپ نے جو خدمت کی لوگوں کی، آپ کا حج کے اوپر جب پروگرام ہوتا جانے کا تو آپ سب اپنے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کرتے، ان سب کو لے کر جاتے اور پھر سب سے کچھ رقم اکٹھی کرتے، کوئی 300 دینار کے قریب ہر آدمی سے آپ اکٹھے کرتے اور انہیں ایک صندوق میں بند کر دیتے۔ جب وہاں جاتے تو آپ ان سب کی خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کے بچوں کے لیے سامان لے کر دیتے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے جو کچھ چیزیں ان کو خریدنا چاہتے وہ آپ ان کو لے کر دیتے، اور جب گھر واپس آتے آ کر وہی رقم ان کو واپس لوٹا دیتے۔ اللہ تو اکبر، وہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کس انداز سے آپ ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ خدمت خلق کا ایک انداز تھا، اور انہوں نے اس انداز کے ساتھ صحیح، جو ہے وہ خدمت کی، اور انہوں نے جو ایک سچائی کا اور تقوی کا جو ایک انہوں نے اپنا شو کیا وہ کمال پورا تھا۔ امتیاز۔ جی، وہ میں کہتا ہوں کمال ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا سا روشنی ڈال لیں آپ کے شیوخ کے اوپر، آپ کے اساتذہ کے اوپر۔ جی بالکل، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اساتذہ میں ہمیں فقہ کے بہت بڑے امام، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے، آپ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، حضرت سفیان بن عیینہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، حضرت امام اعمش ہیں، امام اوزاعی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بڑی پرومیننٹ ہیں اسلام کے جو تاریخ ہے اس میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو زمانہ زندگی ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسپیسیفائی کر کے زمانے بیان فرمایا میرا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد میرے بعد والا، اس کے بعد میرے بعد والا، یعنی تابعین کے زمانے تک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بہترین زمانہ ہونے کی ضمانت ہے۔ اس بہترین زمانے کے پھر بہترین افراد جن پر علم کو بھی ناز ہے، جن پر عمل کو بھی ناز ہے، جن پر تقوی کو بھی ناز ہے، اس جماعت کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں، ان سے منسلک ہوتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، تو پھر آپ اس مقام پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضرت اسود بن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے خراج محبت پیش کیا جناب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو جناب عبداللہ بن مبارک کی تنقیص کرتے دیکھو، ان کی توہین کرتے دیکھو، ان پر تنقید بھیجا کرتے دیکھو، تو اس کے اسلام میں شک جانو، اس کا اسلام مشکوک ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے محسن کے بارے میں کیسی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے۔ اور پھر یہاں ان کا امتیاز یہ بھی ہے کہ بلا پیر صاحب کہ آپ چونکہ کاروباری آدمی تھے، تاجر تھے، آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، آپ نے اپنے اس وسائل کا جو رخ ہے وہ علماء اور صلحاء کی طرف کر دیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے خود بیان فرمایا، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خالص کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے، اور اگر انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے معاش کے لیے اس میں کمی کی تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ میں امت کا نقصان نہیں چاہتا، میں انہیں ان کے معاش کی فکر سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کریں اور امت کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہوگی جو ان کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ میں اویس صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں آج منقبت سنائیں مولا علی کی شان میں، اور جب ان کا کلام ختم ہوگا پھر بریک ہوگی، اور بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنے مہمانوں سے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے تہجد کے نوافل نہیں پڑھے تو برائے مہربانی تہجد بھی پڑھ لیں، اور کہیں اذان فجر کا وقت قریب ہونے والا ہے اور کہیں تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذکر اذکار کو نہیں چھوڑنا۔ اور پہلے دن آپ سے گزارش پیش کی تھی کہ روز ایک آپ نے سپارہ ایک پارہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک بھی مکمل ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت تھی۔ ایک صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کہ کئی سال سے 7 سال بھی لکھا ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں میرے جسم سے خون نکل رہا ہے ایک حصے سے،
تو آپ نے کہا کہ جاؤ کسی جگہ پہ کنواں کھدوا دو، جب لوگ وہاں ان کے پانی، ادھر پانی نکلے گا، ادھر تیرا جو خون نکل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو پھر اس بندے نے ویسے ہی کیا اور پانی لوگوں نے پینا شروع کر دیا، یعنی کہ خیر کا عمل شروع ہوا اور ادھر ان کی صحت یابی ہوگی، ان کا خون جو بہہ رہا تھا، جو بیماری تھی وہ ختم ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانے کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ روزہ کھلاؤ، یعنی کہ روزہ لوگوں کا افطار کراؤ، کم از کم کچھ اور نہیں تو کھجور سے کرا دو، دودھ سے کرا دو، پانی سے کرا دو۔ اور اب ہم دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ میں پیر صاحب سے پوچھوں گا کہ حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر جو آپ کی نظر تھی، جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کی شان تھی، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ، آپ کے جو استاد محترم ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ جو اونچا ہے، جو اتنا بلند ہے، وہ آپ کی جو مخفی عبادتیں ہیں، جو آپ چھپ کر لوگوں سے عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت، یہ مقام اونچا اس وجہ سے ہے۔ تو جب استاد اپنے شاگرد کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو اس کا پھر اندازہ لگائیے۔ میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سر العزیز، ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مقام دیکھنا ہو تو اس کی عاجزی دیکھیں، اللہ جتنی زیادہ اس میں عاجزی ہوگی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ تو جب استاد اپنے شاگرد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو تو پھر واقعی اس کا مقام اور مرتبہ تو اس قسم کا ہے۔ تو آپ کا جو تقویٰ ہے اس کی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، تو آپ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو واپسی پر جب آپ باہر آتے ہیں تو پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دوران جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو گھوڑا کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے چارے کے لیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے ہوتے ہوئے پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا جو گھوڑا کسی غیر کے کھیت میں چلا جائے اور بغیر اجازت وہاں کا چارہ کھا لے۔ اللہ تو تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ یہ مقام تھا آپ کا تقوی میں کہ آپ نے اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اور ایک بار ملک شام میں آپ تشریف فرما تھے، وہاں پر ایک شخص سے آپ نے قلم لیا کچھ لکھنے کے لیے، اور جب وہ لکھ کر آپ فارغ ہوئے تو آپ وہ قلم واپس کرنا بھول گئے اور آپ واپس خراسان میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یاد آیا کہ یہ قلم تو میں نے اس سے لیا تھا، واپس نہیں کیا۔ تو آپ واپس سفر کر کر شام واپس آئے اور آ کر اس کو قلم دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے ہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کے پاس جیب میں کتنے پیسے موجود ہیں؟ تو انہوں نے اندازاً بتایا کہ 1000 ہوگا یا 500 ہوگا۔ تو جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے چلے گئے، راستے میں جب انہوں نے جیب میں دیکھا کہ میرے پاس تو 1000 سے زیادہ پیسے ہیں اور میں نے ان کو 1000 بتایا ہے، تو وہ سفر سے واپس آئے، آدھا سفر طے کر چکے تھے، سفر سے واپس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے غلط بیانی کی تھی، میں نے اتنے پیسے تھے لیکن میں نے آپ کو اتنے بتائے۔ تو یہ صوفیاء کا ہمیں یہ فیضان ملتا ہے، یہ محبت ملتی ہے۔ ہم آج پیر صاحب اپنی مسٹیک، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے جی تو ہم میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے بتانا گوارا نہیں کرتے۔ جی بالکل بالکل، یہی کتنی آسانی ہے ہمیں۔ جی یہی ہمیں فیضان ملتا ہے، یہی ہمیں مثال ملتی ہے کہ پھر جب وقت آیا کہ آپ جب خلیفہ ہارون رشید کے دور میں آپ ان کے جب علاقے میں گئے تو وہاں پر لوگ بہت آپ سے محبت کا اظہار کیا، اور جوک در جوک آپ کی خدمت میں لوگ جمع غفیر اکٹھا ہو گیا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جو خلیفہ ہارون رشید کی باندی ہے وہ چوبارے سے کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہے، تو وہ بے ساختہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اصل بادشاہ تو پھر یہ ہیں جن کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، جن کو زیارت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور جو ہمارے بادشاہ ہیں ان کو تو لوگ اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے، اعلان کرنے پڑتے ہیں۔ تو اصل بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں۔ کیا بات جی، عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کہ آتا ہے نا واقعہ کہ ایک نبینہ بندہ آپ نے دیکھا اور اس نبینے بندے نے آپ سے کہا کہ حضرت دعا کرے میری جو آنکھوں کی نظر ہے وہ واپس آ جائے، تو آپ نے دعا کی اور وہ نظر جو تھی اللہ نے واپس لٹانے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی جو کرامات ہیں، ولایت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی تھی،
اور آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے یہ حاصل کیا اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کریم کی وجہ سے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق سے ایک وافر حصہ انہیں عطا ہوا۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مجھ پر 700 قرض ہے۔ انہوں نے اپنے خزانچی کو رکا لکھ دیا، وہ گیا اور جا کر اس نے جب رکا دیا تو اس نے پوچھا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا جی 700۔ کہا یہاں پھر غلطی سے 7000 لکھا گیا ہے۔ انہوں نے واپس لکھا عبداللہ بن مبارک کو کہ جناب یہاں تو غلہ اتنا نہیں پڑا تو یہ نہیں تو اس کو 700۔ فرمایا جو میرے قلم سے لکھا گیا وہ دو، اس کو پورا کرو، وہ اس کو پورا کرو، اس کو دو۔ ایک اور شخص آپ کے دوران سفر نوجوان تھا، آپ کی مجلس حدیث میں آتا اور بڑی محبت سے آپ کی حدیث سماعت کرتا اور آپ کی خدمت میں پیش رہتا۔ ایک دفعہ جب آپ تشریف لائے تو وہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ وہ نوجوان آج نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے بتایا کہ حضرت اس پر 10,000 درہم قرض ہے اور وہ قید میں ہے۔ جس شخص کا قرض دینا اس نے قید کیا ہوا ہے۔ آپ فوراً گئے اور اس کا قرض ادا کیا، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس شخص کو پابند کیا جب تک میں زندہ ہوں تم نے نہیں بتانا کہ قرض کس نے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ قرض ادا کر کے آپ چل پڑے واپسی پہ۔ میں یہ تھوڑے مزاح میں بات کروں گا، آج ہم کسی قرضہ لے لیں واپس نہیں کرتے، جی بالکل ہمیں فکر نہیں ہوتی اس نے کون تھا ہمیں قید کر لینا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر کوئی وہاں چیک جعلی مل جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی 2 نمبری کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، یہ ہمارا المیہ ہے قبلہ۔ جی جی۔ اور وہ نوجوان پھر دوڑا پیچھے، پتہ چلا حضرت عبداللہ بن مبارک واپس تشریف لے جا رہے ہیں، آ کے زیارت کی، تو آپ نے انجان بن کے فرمایا بیٹا آپ کدھر تھے، آپ آج نظر نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی جی میں اس طرح قید میں تھا۔ تو فرمایا پھر کیسے رہائی ہوئی؟ وہ کوئی اللہ کا بندہ قرض دے گیا لیکن میں اس کو نہیں جانتا، اس نے اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پر اس نوجوان کو پتہ چلا کہ قرض ادا کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں جناب حضرت عبداللہ بن مبارک ہی کی شخصیت تھی، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو اس ظاہراً قید سے رہائی اور آزادی عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے ایک کامیاب انسان تھے، دینی اعتبار سے ایک کامیاب انسان تھے، بلکہ اولیاء کی جماعت کے اندر جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کا مرتبہ تھا، وہ اس قدر اونچا تھا کہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث یہ اس وقت کے علماء اور ائمہ کبار نے تسلیم کیا کہ یہ ہستی۔ اور پھر حافظہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے جو اساتذہ اساتذہ وہ آپ ایک وقت آیا کہ وہ پھر اپنے شاگرد سے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے آپ اندازہ لگائیے قبلہ پیر صاحب کہ اور اساتذہ کو بھی سلام کہ انہوں نے توہین نہیں سمجھی۔ آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس اگر کوئی 4 لفظ کسی اپنے شاگرد کو پڑھا دے تو ساری عمر وہ استاد سمجھتا ابھی میری غلامی بھی کرے۔ اور غلامی تو کرنی چاہیے لیکن یہ اگر وہ طلب ہو استاد کی تو پھر یہ بھی گمراہی۔ بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے پھر چونکہ نیکی کا تعلق ہے حافظے کے ساتھ، آپ کا حافظہ کیسا ہوگا یہ آپ کی جو کردار ہے نا وہ ڈیفائن کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ آپ کو حدیث مبارکہ یاد کرنے میں محنت تو کرنی پڑتی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصہ آ گیا۔ فرمایا مجھے کبھی حدیث یاد نہیں کرنی پڑی، میں حدیث کی کتاب لیتا ہوں پڑھتا ہوں، جو بات میرے دل کو بھاتی ہے وہ میرے دل سے چمٹ جاتی ہے۔ اور آپ کے بچپن کے دوست کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب بیان فرما رہے تھے، ہم دونوں رک گئے اور انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی۔ جب تقریر مکمل ہوئی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے تقریر یاد ہو گئی۔ کہتے ہیں دوستوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی لمبی تقریر بچپن میں؟ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بڑی مہربانی۔ پھر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر میں کوئی کلام، کوئی 2 اشعار ہمیں سنائیں آج۔ اچھا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے
چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے